अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज चूँकि हम काफ़ी देर बाद प्रोग्राम कर रहे हैं और इसीलिए मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं, जिनमें पाकिस्तान का जो एक खलाई मिशन है चाँद पे जाने का, वो भी शामिल है। फिर आप ख़ुद भी तुर्की से अभी आए हैं, तो वहाँ की तहज़ीब और वहाँ का जो एक मंज़रनामा है, उसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अहम सवाल मुझे लगा और बड़ा दिलचस्प भी है, वो ये है कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के अवाम के दिलों को जोड़ने की बातें तो बहुत सारी की जाती हैं, तो लेकिन हम देखते हैं कि एक लड़की ऐसी भी है कि जिनके सीने में हिंदुस्तानी दिल धड़क रहा है। तो असल में 19 साला आयशा, जो कि पाकिस्तानी लड़की हैं, उन्हें जो है वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला थी, तो उनका इलाज जो है वो वाहिद ये था कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए, तो जो कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था। तो इसलिए उनके अहले खाना हिंदुस्तान लेके चेन्नई शहर में, तो वहाँ उनके हार्ट की सर्जरी की गई, जो कि कामयाब भी रही। तो सर, अब हम देखते हैं कि ये बड़ी ज़्यादा गर्दिश करी है सोशल मीडिया पे भी कि एक पाकिस्तानी लड़की में हिंदुस्तानी दिल धड़क रहा है। तो सर, ये जो है वो आप इसको किस निगाह से देखते हैं, और फिर ये मतलब हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी कहीं वीज़े का मसला तो नहीं बन जाएगा? हाँ, वैसे तो ज़ाहिर है कि दोनों मुल्क पड़ोसी हैं और हम देखते हैं कि रिश्ते भी होते रहते हैं, ख़ुसूसन जो शोबिस से लोग जुड़े होते हैं या स्पोर्ट्स से लोग जुड़े होते हैं। लेकिन ये एक अलग और मुनफरिद नौइयत की ख़बर है। अच्छा हुरैन, बाज़ सवालात ऐसे होते हैं या बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि उनके जवाब के साथ साथ मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता हूँ, और ये सवाल कुछ इसी नौइयत का है कि मैं ज़रा सा जज्बाती हो गया हूँ। देखें, फ़ी ज़माना आप देख रही हैं कि कुछ ऐसी फ़ज़ा बन गई है कि दोनों समाजों में, जो आपने तो कहा है ना कि दिल जोड़ने की बात होती है, लेकिन ये दिल जोड़ने वाले जो बातें करने वाले लोग होते हैं, ये बहुत कम हैं हमारे यहाँ। ज़्यादातर वो लोग हैं जो हमा वक्त जो है वो जंग के बारे में सोचते हैं। एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क को उसकी जो क्या कहते हैं उसकी तहकीर और तज़लील का सामान, और सोशल मीडिया पे तो कहीं गाली गलोच भी आ जाती है। तो ये जो दिलों को जोड़ने वाली बात है, ये तो बहुत कम लोग करते हैं। और फिर जब इस तरह की बात होती है, तो जिन लोगों को जंग अच्छी लगती है, जिन लोगों को लड़ाई अच्छी लगती है, जिन लोगों को अना बहुत अच्छी लगती है, तो वो ऐसे लोगों पर एक तंज़ो ताना जो है उसके भी तीर बरसाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, ये कोई मामूली ख़बर नहीं है कि एक पाकिस्तानी लड़की जो है उसके सीने में एक हिंदुस्तानी मर्द का दिल जो है वो लगाया गया है। अब इस ख़बर के कई एक पहलू हैं। एक पहलू पे तो मैंने बात कर ली है मुख्तसर सी, कि अब हमें जंगों की फ़ज़ा से बाहर आना चाहिए। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और उसकी जो तबाहियाँ हैं वो भी सबके सामने हैं। और इस वक्त जो ताज़ा तर सूरत हाल है यूक्रेन की और फिर उसके बाद गज़ा की, तो जिस नौइयत की हौलनाक ख़बरें आ रही हैं, तो हमें बजाय इसके कि जंग के माहौल की तरफ जाना चाहिए, हमें दोस्ती के माहौल की तरफ जाना चाहिए, हमें अच्छे ताल्लुक़ के माहौल की तरफ जाना चाहिए। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी नेमत है कि एक मुल्क से एक लड़की जाती है और दूसरे मुल्क में वो पहुंचती है, तो वहाँ उसका वैसे ही एक उसके साथ सलूक किया जाता है कि वो लड़की, जब उससे पूछा जाता है कि आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हुआ, तो वो सिर्फ़ एक लफ्ज़ बोलती है, सेम, एक जैसा, मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। अब तारीख़ी तौर पर ज़ाहिर है ये दो मुल्क बन गए हैं, तो दो मुल्क बनने का मतलब ये नहीं था कि हम हमा वक्त जो है एक तसादुम के फ़ज़ा में रहें, बल्कि ये दो मुल्क तो बने ही इसलिए थे कि तसादुम ना हो, लड़ाई ना हो, खून खराबा ना हो। तो अगर ये सिलसिला जारी रहता है, तो फिर दोनों मुल्कों के बनने का या अलग होने का जो फ़ायदा था वो तो ना हुआ। तो अब जो दूसरा पहलू है वो ये है कि उसके सीने में जो दिल लगाया गया है, अब नाम उसका आयशा है, तो वो एक मुस्लिम लड़की है। तो अब जिसका दिल लगाया गया है उसका मालूम नहीं क्या मज़हब है। तो यहाँ जो एक हमारे यहाँ एक
مذہب کا تصادم آتا ہے اس پر بھی بات کر لینی چاہیے کہ انسان بنیادی طور پر تو خدا کی پرستش کرنے والا انسان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے مابین فرق آتے ہیں، تو وہ جو غالب کا شعر ہے کہ ہم معاہد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں. تو ہمیں بعض چیزوں کو نظریوں اور افکار ان سے ماورا ہو کر بھی دیکھنا چاہیے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو دل ہے جو ایک مسلم لڑکی کے سینے میں آیا ہے، وہ اب مسلمان دل ہے، وہ سکھ دل ہے، وہ مسیحی دل ہے، یا وہ ہندو دل ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک دل ہے کہ جس نے پورے جسم کو خون پہنچانا ہے بایولوجیکلی، ٹھیک ہے، اور ایموشنلی جو ہے ظاہر ہے اس دل میں جو کچھ بھی ہوگا، اب وہ دل جو ہے وہ اس سینے میں آ گیا ہے. اب اگلی بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب وہ پاکستان آئے گی تو ہے تو وہی عائشہ، لیکن اس کے دل میں ہندوستانی دل ہے، تو کہیں کوئی ویزے کا مسئلہ تو نہیں ہوگا. میرا خیال ہے ویزے کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، لیکن اب جو جدید تر صورتحال ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے. کوئی شنکر ہے تو وہ انڈین ہے، ٹھیک ہے. کوئی ڈیوڈ ہے تو وہ برطانیہ سے اس کا تعلق ہے. کوئی عبداللہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سعودی عرب سے تعلق ہو. تو ہم خطے کے لحاظ سے تو ہم تقسیم ہیں، لیکن جب ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، جب ہم اپنا واٹس ایپ کھولتے ہیں، اپنے پیغامات کو دیکھتے ہیں، جب ہم لائیو کالز پہ آتے ہیں، تو وہاں آ کر جو سرحدیں ہیں وہ اپنا جو ویزے کا مسئلہ ہے وہ درمیان میں نہیں آنے دیتی ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم پاکستانی، بھارتی، نیپالی، سعودی، ترکی، ہم سب کچھ ہیں، لیکن ڈیجیٹل سٹیزن شپ میں یہ سارے جو حدیں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. کیونکہ جب میں واٹس ایپ کال کرتا ہوں تو مجھے تو ٹھیک ہے وہاں کوئی نہیں جانے دیتا، لیکن میری تصویر، میری ویڈیو، میرے خیالات وہ وہاں پہنچ رہے ہیں. تو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ تو باڈی تو نہیں ہوتی نا، اصل چیز تو فکر ہے. تو اور یہ ہم جو لائیو وہاں اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں. ویسے تو یہ سلسلہ بہت پہلے سے ہے، ظاہر ہے ٹیلی فون ہے، ٹیلی ویژن ہے. آسٹریلیا میں ہونے والا جو میچ ہوتا تھا اسے ہم لائیو دیکھتے ہیں، تو حدیں تو وہاں سے ٹوٹنا شروع ہوئیں. لیکن اب فی زمانہ آپ دیکھیے کہ آپ کسی ملک میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے آپ ایک لائیو خطاب کرتے ہیں اور کسی دوسرے ملک کے لوگ جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ممالک کو ڈیجیٹل سٹیزن شپ کی جو حساسیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاں جو آمد و رفت ہے اس کو آسان بنانا چاہیے. انسانوں کو انسانوں کے قریب آنا چاہیے. اب ایک بھارتی مرد کا دل جو ہے وہ ایک پاکستانی لڑکی کے سینے میں لگایا گیا ہے، تو اس کو ہمیں صرف علامتی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، اسے صرف جذباتی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، اسے عقلی بنیادوں پر بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اب ہم کیا کہیں گے کہ اس کے دل میں اگر کوئی ہندوستان کی یادیں ہیں، کوئی ہندوستان کی محبت ہے، تو اب تو وہ دل جو ہے وہ ایک پاکستانی لڑکی کے سینے میں آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سائنس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سائنس ہی ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کرتی ہے. سائنس ہمارے دلوں کو قریب لا رہی ہے، اور سائنس کا یہ دلوں کو قریب لانے کا جو ایک واقعہ تو ظاہر ہے ہمارے سامنے ہے، اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں اور مستقبل میں ہونے ہیں. ہمیں اب اس طریقے سے جو دلوں کے قریب آنے کا واقعہ ہے یا واقعات ہیں انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے. بالکل سر، میں نے جو بات کی، جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو مختلف پہلوؤں سے آپ نے بڑی فکر انگیز گفتگو کی، اور بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ہمیں اس واقعے کو محض علامتی یا جذباتی نوعیت سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ عقلی بنیادوں پر اس کو دیکھنا چاہیے. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں صابر ظفر کے حوالے سے. غزل کی روایت کو مضبوط کرنے والے عہد حاضر کے شعراء میں ایک نمایاں شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. بہت عمدہ پایا کے شاعر ہیں. آپ کے شعری مجموعوں میں پاتال، لہو ترنگ، نامعلوم، پرندوں کی طرح شامیں، خاموش بدن کی خود کلامی اور ایک لمبی فہرست ہے آپ کے شعری مجموعوں کی.
اس کے علاوہ مذہب عشق کے عنوان سے 2 کلیات منظر عام پر آ چکے ہیں. آپ کا 52واں شعری مجموعہ ابھی تازہ منظر عام پر آیا ہے، ماضی میں ٹھہر کے دیکھتا ہوں کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ہاں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کے شعری مجموعوں کی ایک طویل فہرست ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تعداد بھی بتائی ہے کہ 52 شعری مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں. تو یہ میرے سامنے ان کا ماضی میں ٹھہر کے دیکھتا ہوں 52واں شعری مجموعہ ہے. اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے، وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. یوں زندگی کر کے دیکھتا ہوں، یوں زندگی کر کے دیکھتا ہوں، ماضی میں ٹھہر کے دیکھتا ہوں، ماضی میں ٹھہر کے دیکھتا ہوں. سب کچھ تو گزشتنی نہیں ہے، سب کچھ تو گزشتنی نہیں ہے، یادوں سے گزر کے دیکھتا ہوں، کیا کہنے، بہت یادوں سے گزر کے دیکھتا ہوں. جو رنگ فقط خیال میں ہیں، جو رنگ فقط خیال میں ہیں، تصویر میں بھر کے دیکھتا ہوں، تصویر میں بھر کے دیکھتا ہوں. بہت عمدہ. کب تک یوں ہی تہ نشیں رہوں گا، کب تک یوں ہی تہ نشیں رہوں گا، تھوڑا سا ابھر کے دیکھتا ہوں، تھوڑا سا ابھر کے دیکھتا ہوں. بہت خوب. خود کو بہت آج تک سمیٹا، خود کو بہت آج تک سمیٹا، کچھ دیر بکھر کے دیکھتا ہوں، واہ کیا کہنے، بہت کچھ دیر بکھر کے دیکھتا ہوں. بہت خوب. کچھ ابر کی چھتریوں کو دیکھا، کچھ ابر کی چھتریوں کو دیکھا، کچھ سائے شجر کے دیکھتا ہوں، واہ کچھ سائے شجر کے دیکھتا ہوں. میں جس کے لیے ظفر ہوں زندہ، میں جس کے لیے ظفر ہوں زندہ، اس کے لیے مر کے دیکھتا ہوں، بہت خوب. اس کے لیے مر کے دیکھتا ہوں. یوں زندگی کر کے دیکھتا ہوں، ماضی میں ٹھہر کے دیکھتا ہوں. بہت خوب سر، بہت ہی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج اس سیگمنٹ میں کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ وہ جو میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا کہ تازہ بھی ہے اور گرما گرم بھی ہے، یعنی ابھی بہت ہی کم عرصہ ہوا ہے اس کو منظر عام پہ آئے ہوئے. یہ آثار تحقیق کے نام سے ایک کتاب ہے. ایک کتاب کیا ہے، معلومات کا یوں سمجھیے کہ ایک خزانہ ہے، خصوصاً ہمارے ان طالب علموں کے لیے، ان سکولرز کے لیے کہ جو کوئی مقالہ سندی سطح کا لکھنا چاہتے ہیں. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب سندی سطح کا مقالہ لکھنے کا مرحلہ آتا ہے تو موضوع کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ آثار تحقیق کے نام سے کتاب ہے، اور اگر ہم اس کی جو ذیلی سرخی ہے عنوان کی وہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں اردو تحقیق. تو اس شعبے میں ظاہر ہے کہ مختلف سطحوں پر جو اردو تحقیق ہے اس میں بی ایس سطح بھی ہے، اور اس سے پہلے ایم اے کی کلاس بھی ہوا کرتی تھی، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرامز ہیں، یعنی ایک ہمارے ہاں ڈسٹنس لرننگ کا پروگرام آیا تھا، ایک ویکینڈ کا پروگرام آیا تھا. تو اب تک جتنی بھی اردو تحقیق ہوئی ہے تو یہ اس کا جو سمجھیے کہ کیٹلاگ ہے، اس کی ایک بڑی شاندار فہرست ہے. اور اس فہرست کو اگر ہم دیکھیں تو اس فہرست کو موضوعات کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے کہ فکشن میں، آپ بیتی میں، ادب اطفال میں، افسانے میں، اقبالیات میں، غالبیات میں، غزل میں، ڈرامے میں. ظاہر ہی ہمارے بہت ساری اصناف ہیں. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ مختلف شخصیات پر بھی تحقیقی مقالے لکھے جاتے ہیں. پھر ایک تحقیق یہ ہے کہ کسی ایک شہر کا جو ادبی سرمایہ ہے اسے کسی ایک مقالے میں جمع کیا جاتا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی فہرست ہے کہ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوگا کہ شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں اب تک اردو تحقیق کتنی ہو چکی ہے، کن کن موضوعات کا احاطہ کیا جا چکا ہے، اور اب اس کی روشنی میں ہمارے نئے اسکالرز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کن موضوعات میں ابھی تک اس بات کی گنجائش ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر سمیرہ اکبر
جو کہ خود بھی شعبہ اردو کی ایک متحرک اور ذہین استاد ہیں، محنتی استاد بھی ہیں، اور یہ جو کام ہے یہ ان کی محنت کا ایک اور ثبوت ہے۔ تو جو بھی ہمارے نئے اسکالرز موضوع کی تلاش میں ہیں یا وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شعبہ اردو میں اب تک کن کن پہلوؤں سے تحقیق کس کس سطح پر ہو چکی ہے، تو ان کے لیے یہ کتاب آثار تحقیق بہت ہی مفید ہے۔ بہت خوب سر، بڑی ہی اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا، اور بالکل ٹھیک کہا کہ نئے اسکالرس کے لیے بڑی ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔